अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस परसी। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे बानी पीटीआई ने फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए जो है वो रजामंदी जाहिर कर दी है। इमरान खान ने कहा है कि हम फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात कर लेंगे। इस पर जो है वो सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप जो है वो फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाते हैं और आप उन्हीं से जो है वो मुज़ाकरात करने की बात कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में जो है वो बानी पीटीआई ने कहा कि फ़ौज पर इल्ज़ामात कभी नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की है। SIFC क्या है, मोहसिन नकवी कौन है, मुल्क में जो है वो गैर एलानिया मार्शल है, मोहसिन नकवी उन्हीं का नुमाइंदा है और उन्हीं के ज़रिए जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं। इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो है वो एक तरफ जहाँ PTI की जानिब से जो है वो मखसूस नशिस्तों पर तैयारियाँ की जा रही हैं हल्फ उठाने की, तो दूसरी जानिब जो है वो हुकूमत की जानिब से उसको रोकने के लिए भी भरपूर तैयारियाँ की जा रही हैं। इस पर भी बात होगी और इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट करेंगे। आज पाक फौज ने जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन को जो है वो फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने पर सज़ा भी सुना दी है। ISPR के मुताबिक उनका जो है वो कोर्ट मार्शल किया गया और उसके बाद जो है उन्हें 14 साल कैद बमुशक्कत की जो है वो सज़ा भी सुनाई गई है। इस पर बात करेंगे। तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। एहसन ज़िया साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले बात करेंगे बानी PTI ने जो है वो फौज के साथ मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर कर दी है, क्या कहेंगे? देखें, ये बानी PTI ने दरख्वास्त नहीं दी, अच्छा, इस्तदा भी नहीं की। मैं इसे कहूँगा कि बाकायदा उन्होंने इल्तिजा की है। सही, ये इल्तिजा है, इसे पंजाबी में कहते हैं तरला पाया। अच्छा, कि जनाब मुझसे मुज़ाकरात करें, ठीक है। इससे एक तो जो है एक और जो बड़ी यहाँ रिमूव चल रही थी कि बानी PTI के तरले मिन्नतें किए जा रहे हैं। जो PTI वाले सोशल मीडिया पे कंपेन कर रहे थे कि जनाब किसी वक्त भी मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। अब जो फ़ौज है वो बड़ी दरख्वास्तें करती फिर रही है इमरान खान साहब से कि जो हालात हो गए हैं, तो फिर ये है कि वो बड़ी जल्द बाहर आ जाएंगे और हुकूमत बदल जाएगी और ये सारी चीज़। तो आज के इस बयान के बाद तो ये पता चलता है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा। सही, अगर हो रहे तो फिर ये क्या है, क्योंकि बिल मुशाफा तौर पर या समझे कि बाज़ाब्ता तौर पर बानी PTI ने दरख्वास्त कर दिया फौज से कि जनाब कोई बंदा मुकर्रर करें और मुझसे मुज़ाकरात करें। इसे कहते हैं तरला। तो ये एक तरला है जो उन्होंने डाला है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देख लें कि फ़ौज ने जो ISPR ने बयान दिए थे कुछ दिनों पहले भी हमने वो देखी थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो हमने देखी थी। उसके अंदर कहा गया था ISPR की जानिब से कि जनाब वो तमाम लोग जो कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं, मास्टरमाइंड हैं, उन्होंने कैरी आउट किया है या कोई प्लानिंग में उसमें शामिल है, अच्छा किसी के साथ मुज़ाकरात भी नहीं किए जाएंगे और उनको जो है वो भी ये चाहते हैं कि लॉजिकल जो है उसका एंड निकले और उनको सज़ा मिले। और अगर ऐसा ना किया गया तो मुल्क के अंदर इंतशारी टोला जो है उसकी वजह से जो है मज़ीद जो है इंतशार फैलेगा। तो एक तो बात ये समझ आ गई कि ये बात साबित होगी कि जब से वो अंदर हैं तो कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। अगर मुज़ाकरात हुए होते, कोई राब्ता हुआ होता तो आज बानी PTI को ये कहने की ज़रूरत ना पेश आती कि जनाब को बंदा मुकर्रर करें। अब दूसरी बात इसके अंदर जो हमें नज़र आती है कि कहने को खान साहब जो हैं वो एक जमहूरी पार्टी हैं और वो कहते हैं कि जी अवाम ने मुझे इलेक्ट किया है। तो जमहूरी पार्टियों का ये तुर्रा इम्तियाज़ नहीं होता कि वो फौज से मुज़ाकरात करें कहीं पर भी। मैंने शायद आपको पिछले प्रोग्राम में भी एक मिसाल दी थी कि भुट्टो साहब जो हैं उनके साथ जो कुछ हुआ उस वक्त का, जो मार्शल जब लगा तो उससे पहले उन्होंने जितने भी मुज़ाकरात किए वो पॉलिटिकल पार्टियां जो उस वक्त की रिलीजियस पार्टियां थी, 9 सितारे थे, या जो उस वक्त की आप समझे सियासी जमातें थी, मजहबी जमातें थी, उनके साथ मुज़ाकरात किए थे। फिर ये था कि उन मुज़ाकरात से कामयाब हो गए थे, खबरें ये हैं, और उसके बाद ये था कि मार्शल लगा दिया गया। अच्छा खैर मार्शल लगा दिया गया, लेकिन भुट्टो साहब ने उसके बाद भी फौज के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं किए। सही, बड़ी कोशिश की कि दुनिया भर में लोगों ने कि भुट्टो साहब किस तरीके से मान जाएं, मुल्क से चले जाएं। उन्होंने कहा नहीं कि मेरा जीना मरना इसी जगह पर है, और ये बयानात उस दौर में आते रहे सामने और फिर वो फांसी चढ़ गए। लेकिन उन्होंने फौज के साथ मुज़ाकरात नहीं किए। सही। उसके बाद मैंने आपको आसिफ अली जरदारी साहब का किस्सा सुनाया कि वो भी 10-12 साल रहे लेकिन उन्होंने भी फौज के साथ मुज़ाकरात नहीं किए। अब इनको फौज लेके आई थी और ये यानी बिन पानी की जो मछली तड़पती है ना, ये वैसे तड़प रहे हैं। आपके पास पॉलिटिकल सेटअप मौजूद है, माना कमज़ोर सेटअप होगा, मैं उससे इनकी जो मौक़िफ़ है उसको मान लेते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल सेटअप जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टियों से ही बात करता है। और इसमें एक और बड़ी बात यह है कि जो आप ऑफ़र करवा रहे हैं आईने पाकिस्तान, अगर आप एक जमहूरी पार्टी हैं और आप आइन को समझते हैं, कानून को समझते हैं, तो आइन के अंदर कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं कि फ़ौज जो है एक बंदा मुकर्रर करे
اور وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ جو 9 مئی کی اسی کی انسٹالیشن پر حملوں کے اندر وہ اس کے اوپر کیسز ہوں، مقدمات ہوں، اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ پابند سلاسل ہوں، وہ بھگت رہے ہوں اور ساتھ وہ بھی بھگت رہا ہو، اس کے ساتھ وہ مذاکرات کریں. کہاں گنجائش ہے اب کو ایک بندہ مقرر کریں جبکہ ملک کے اندر کوئی مارشل لا نہ ہو، ملک کے اندر ایک پولیٹیکل سیٹ اپ موجود ہو، ٹھیک ہے نا. اس کی موجودگی میں فوج کیسے براہ راست ایک بندہ مقرر کر کے جیل میں ان کو بھیج سکتی ہے؟ میرا خیال ان کو کوئی گائیڈنس بھی نہیں دیتا. اسے صاحب آپ نے بھی کہا کہ چونکہ ان کو جو لے کر آئے تھے وہ یہی لوگ تھے، تو اگر حکومتیں بنانے اور گرانے میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ مذاکرات کے لیے اگر ان سے کہا جا رہا ہے کہ پھر مذاکرات بھی انہی سے ہوں گے، obviously اگر وہ حکومتیں بناتے بھی ہیں گراتے بھی ہیں تو پھر مذاکرات کرنے میں ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس میں وہ جو پھر ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہو جائیں بیٹھ کے. وہ جو ہوتا ہے وہ بیہائنڈ دا ڈور ہوتا ہے، آفیشلی کچھ اچھا، حکومتیں بنانی اور جو گرانی ہے وہ بیہائنڈ دا پوری دنیا میں ڈور ہوگا. مجھے یہ بتائیں امریکہ کی گورنمنٹ کے اندر کیا سی آئی اے کا رول نہیں ہوتا، پینٹاگون کا رول نہیں ہوتا؟ وہاں کے تو پریزیڈنٹ بھی جو سی آئی اے کے جو ہیں، اور انڈیا کے اندر کیا ہوتا ہے، را کا رول نہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو پھر مذاکرات بھی ان کے ساتھ ہو جانے چاہیے. ڈائریکٹ براہ راست آپ کے قانون میں کوئی ایسی گنجائش ہی نہیں ہے کہ فوج مذاکرات کرے اس طرح. اور بانی پی ٹی آئی جو ہے بیک ڈور کی گنجائش ہے، بیک ڈور کی بھی گنجائش یہاں نہیں ہے، کیونکہ اب وہ صرف یہ بھی نہیں کہ پولیٹیکل لیڈر ہیں، پرائم منسٹر اس ملک کے ہوتے تو سمجھ آتی ہے فوج ان کو آفیشلی ان کو رابطہ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، فوج کو بات بھی کریں گے، لیکن وہ ایک ملزم ہے ایک بڑے کیس کے. اور دیکھیں وہ کرتے کیا ہیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی بیانات اتنی تیزی سے کیسے تبدیل کرتے ہیں، جن کو وہ میر جعفر، میر صادق اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے، اور پھر یہ کہتے رہے کہ کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا، وہ جانور ہوتا ہے نیوٹرل، اس طرح کے بیانات دیتے رہے. تو پھر انہوں نے بیان دیا ایک دم کہ جی میں نے کب کہا نیوٹرل جانور ہوتا ہے، وہ تو میں تو نیوٹرل تو انسان ہوتا ہے. یعنی جتنی تیزی کے ساتھ وہ اپنے بیانات دیتے ہیں پھر مکرتے ہیں، وہ بھی حیران کن ہے. پاکستان کے اندر ایسی سیاسی لیڈرشپ میں نے کم دیکھی ہے جو بیانات دیتی ہے پھر اس پہ کافی عرصے تک وہ کھڑی رہتی ہے، پھر اس کے جو فالوور ہیں وہ اس کا اس بات کو بار برملا لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے لیڈر نے یہ بات کی، اور پھر اس پیرائے کو لے کے چل پڑتے ہیں کہ جی وہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. میں نے یہاں بہت سارے میڈیا کے لوگوں کو سنا وہ یہی باتیں کہتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، نیوٹرل تو اچھا اب وہ جانور کیسے چلا گیا جی؟ اچانک جب آپ کو ضرورت پڑی ہے تو اب وہ جانور والا بات ختم ہو گئی ہے، اب وہ تو انسان ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کے بارے میں جو مجھے آج تک اندازہ لگایا، یا یہ گردن کو پکڑتے ہیں یا پاؤں کو پکڑتے ہیں، اور یہ جو ان کی کلا بازیاں ہیں یا سمجھیں کہ جو بھی وہ چھلانگے لگاتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں کبھی آگے جاتے ہیں، دیکھیں اس کے ایسے سب سوری ٹو انٹرپٹ، آپ نے کہا کہ یہاں تو وہ گردن کو پکڑتے ہیں یا پاؤں پکڑتے ہیں. اب یہ جو اب سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی لوگوں نے یا پھر بانی پی ٹی آئی نے جو وہ حکومت کو ضرور گردن سے پکڑا ہوا ہے، اب ان کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. حکومت کہیں سٹیبل نظر آ رہی ہے؟ حکومت نے اپنی گردن کو خود پکڑا ہوا ہے، حکومت کا ایشو ہی نہیں ہے، حکومت کا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں حکومت نے اپنی گردن کو خود پکڑا ہوا ہے. پی ٹی آئی والوں نے حکومت کو کچھ بھی نہیں کہہ پا رہے، ٹھیک ہے، لیکن پی ٹی آئی والے ان حالات کو جو فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اس وقت، جو ملک میں ایک دم حالات تیزی سے آئے ہیں، جس میں وائلنس آیا ہے، جس میں آپ کے عسکری اداروں پر کچھ واقعات ہوئے ہیں، کہ جس میں پروٹیسٹر کی شکل میں جو آپ کو وائلنس کریٹ کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے جیسے کل ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس طرح کی جو سچویشن ہوئی ہے اس کے اندر شاید وہ بالکل اسی طرح جیسے کبھی بنگلہ دیش علیحدہ ہوا تھا تو مفتی بانی کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی تو اس کے اندر مذاکرات کی باتیں کی جاتی تھی، تو اسی طرح کا سین کے بیٹھ کے ٹھیک ہے جی اگر مجھ سے مذاکرات نہیں کرو گے تو دیکھو پھر حالات کیا ہوں گے ملک کے. ایک ایسا اس کے اندر کشن لینے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے. لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ پاکستان حکومت کیوں اس میں یہ کہنا کہ جناب حکومت کیوں کمزور پڑ گئی ہے، حکومت جا رہی ہے. پہلی تو آیا کہ افواہیں یہ تھی کہ اندر مذاکرات ہو رہے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، کیونکہ جو پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا سیل ہے نا یہ بڑا تیز ہے، یہ ماننا پڑے گا. اچھا یہ ایسی ایسی افواہیں پھیلاتے ہیں پھر حالات کے مطابق، ایسے لگتا ہے کہ وہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا وہ جھوٹ اتنا بولا ہے کہ جناب اندر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں جی وہ بس پہنچ گئے ہیں. یہاں تو ایسی ایسی خبریں چلی کہ جناب کچھ حاضر سروس جو ہے جرنیل جو ہے وہ چلے گئے ہیں اندر جا کے خان صاحب سے ملے ہیں اور انہوں نے ساری باتیں کی حکومت گرانے تک کہ وہ میں ایسے ایسے فلسفے سناتے ہیں، ایسی ایسی کہانیاں سناتے ہیں کہ جناب حکومت کیسی گرائی جائے گی، آگے آئے گی کیسے، عمران خان صاحب کیسے یعنی پوری تفصیلات طے کر دیتے ہیں. وہ خان صاحب باہر آتے ہیں وہ بیان ہی اور دے دیتے ہیں، ان کا بیان ہی اور ہے. وہ تو اب جا کے کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے سے آگے مذاکرات کریں. تو یہ جو ہے پریکٹیکل سولوشن. جہاں تک دیکھیں جس پر آپ نے گورنمنٹ کی بات کی تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی آپ یہ دیکھیں کہ پورے ملک کے اندر اگر ابتری کی حالت ہے، اگر سچویشن بن رہی ہے تو اس میں سب سے بڑا ایشو جو ہے جس میں عوام بے چین ہے، چاروں صوبوں کی عوام بے چین ہے، ہر ضلع کی، ہر قصبے کی، ہر گھر میں اور ہر میدان میں. آپ ہر پہاڑی علاقوں کے اندر چلے جائیں یا زمینی علاقوں یا سمندری علاقوں کے پاس جہاں بھی انسان بستے ہیں سب پریشان ہے پاکستان کے اندر. اس کی وجہ جو ہے وہ مہنگی بجلی ہے، صحیح مہنگی گیس ہے اور مہنگائی ہے. لیکن اس کے اوپر آپ دیکھیں
کہ جب پورے ملک میں عوام اس پہ پریشان ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جب آفر کرواتی ہے، استدعا کرتی ہے، اس میں کہیں نہیں انہوں نے کہا گورنمنٹ سے کہ مہنگائی کم کرے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جناب میرے سے مذاکرات کریں. جو پی ٹی آئی جو کلیمنٹ ہے کہ وہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اس ایجنڈے میں مہنگائی عوام کے جو اصل ایشو ہے وہ ہے ہی کہیں. اگر ہے تو سرسری سا ہے. وہ اپنی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف کیسز ہیں جی وہ کریں، ہم سے مذاکرات کریں، ہمیں گورنمنٹ میں لائیں، اس طرح کی ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر جو اصل ایشو ہے اس پہ بات ہی نہیں کر رہے. اچھا، اس ایشو کے اوپر ایک جماعت جو ہے جس کا نام جماعت اسلامی ہے، انہوں نے تھوڑا انیشیٹو لیا. وہ اسلام آباد میں گئے ہیں، انہوں نے ایک اچھا خاصا لوگوں کی گیدرنگ وہاں اکٹھی کر لی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کیا وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اچھا، پی ٹی آئی سارے عوامی چکروں میں سے باہر نکل گیا. پی ٹی آئی عوام کی نفس پہ ہاتھ نہیں. جماعت اسلامی کا اس وقت پلس پوائنٹ ہے کہ انہوں نے عوام کی دکھتی رگ جو تھی وہ اس کو پکڑ لیا ہے، اور اب وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بڑے ڈیم شور بھی ہیں، وہ اس چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک کہ اس مسئلے کا حل نہیں نکلتا. دیکھیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ بھی بند گلی میں چلے گئے اس ایشو کے اوپر بات کر کے. لیکن اب میں اوورآل آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ملک میں ایسے لگتا ہے جو افراتفری ہے نا، وہ ساری ڈفرینٹ ہے. صحیح. عوام کا اصل ایشو جو ہے وہ اس وقت مہنگائی ہے. تو عوام کے اثر ایشو کی بات ہی تو کر رہی ہے جماعت اسلامی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ آگے بند گلی میں، اور بند گلی میں وہ اس طرح آگے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب وہ جا کے وہاں بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے ایک مطالبات کی فہرست رکھ دی ہے. فار ایگزامپل میں تھوڑی دیر کی کہتا ہوں، اس مطالبات کے اندر کوئی بھی نہیں مانا جاتا، یا جتنے بھی رکھے ہیں اس میں سے ایک آدھا کوئی مطالبہ مان لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کا دھرنا کامیاب نہیں ہے. اگر وہ ویسے اٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس حد تک تو دیکھا جائے گا کہ انہوں نے آواز اٹھائی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے. نہیں تو اس میں جو عطا طاہر صاحب آئے اور 2-4 اور ان کے وزراء آئے تو وہ تو اس چیز کے اوپر یقین دہانی کرا رہے تھے. مطلب وہ سمجھ آ رہی تھی کہ حکومت کسی فرسٹریشن کا شکار ضرور ہے. ہاں اس کا حل نکالیں گے، ہاں کچھ دیکھیں گے، بات کریں گے، ضرور کچھ نہ کچھ کوئی ایک سولوشن تو ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ کہیں پہ تو حکومت فرسٹریشن کا شکار ہے. حکومت فرسٹریشن کا شکار نہیں، جماعت اسلامی کا اس کے اوپر آج بیان آیا ہے. وہ یہ بیان آیا ہے کہ جناب یہ ہمارے پاس آتے ہیں لیکن اتنے بدھو بنے ہیں کہ جیسے انہیں معاملے کا پتہ ہی نہیں ہے. اچھا، ان کو معاملے کا پتہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے گورنمنٹ تو آتی ہے مذاکرات کے لیے فار دا سیک آف مذاکرات. ٹھیک ہے، مذاکرات کرتے ہیں کسی طریقے سے، ان کو اٹھائی گورنمنٹ یہ کرتی ہے، ان کے مذاکراتی ٹیمیں بھی آتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں جماعت اسلامی کے پاس گین کرنے کے لیے کیا ہے. ایک تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ وہاں بیٹھ گئے ہیں اور وہ ایک ایسے ایشو پہ بیٹھ گئے ہیں جہاں ان کو اپنی پولیٹکس جو ہے اس کو بھی چمکانے کا موقع مل گیا. رائٹ. ان کی جو نئی لیڈرشپ آئی ہے وہ شاید جماعت اسلامی کو ایک تنہائی سے نکال کے عوامی پارٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں تیزی سے، جس طرح کو ایشو نے ٹیک اپ کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے وہ تمام عوامی ایشوز جس میں دبئی لیکس کے سے لے کر آج تک کی جو ان کی مجھے ایکٹیویٹی نظر آتی ہے ان کے نئے امیر کی، وہ میرا خیال ہے تھوڑی عوامی پالیٹکس میں اس کو تھوڑا ایکسپینشن ملنا شروع ہو گئی ہے. اچھا، اب وہ وہاں پہ چلے گئے ہیں. گورنمنٹ اگر ان کو کچھ نہیں دیتی تو پھر اب اگلی بات یہ ہے کہ جناب جماعت اسلامی کھڑی کہاں ہے، کس بند گلی میں ہے. اب جماعت اسلامی نے اب جو ان کی جو نئی اسٹریٹجی وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں اس کو پھیلایا جائے. تو یہ ایک واحد ایشو ہے کہ جو جماعت بھی اس ایشو کو لے کے چلے گی، کیونکہ جو اپوزیشن جماعتیں ہوتی ہیں بیسیکلی وہ عوام سے ہوتی ہیں، عوام کے ایشوز پر جب وہ چلتی ہیں تو عوام میں مقبولیت حاصل کرتی ہیں. اب اگر میں بات کروں بلوچستان میں جتنی بھی طریقے چل رہی ہیں، علادگی پسند کی طریقے ہیں یا کوئی بھی طریق چل رہی ہے جہاں جو بھی وہ بلوچستان کی حد تک ہے، خیبر پختون والی چیزیں خیبر پختون کی حد تک ہیں، کچھ ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جماعتیں لے کے چل رہی ہیں، لیکن وہ نیشنل لیول کی چیزیں نہیں بن پا رہی. باوجود کوشش کے نیشنل لیول کی چیزیں نہیں بن پا رہی. ماسوائی ہے، جو مہنگائی ہے اور جو بجلی کے بل، وہ جماعت اسلامی لے کے چل رہی ہے. اور جیسے انہوں نے اب نئی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ پورے پاکستان میں کال دے دی ہے یا پورے پاکستان میں اس کو آرگنائز کرنے لگے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ان کا تو ایک ویٹ بھی بن جائے گا. لیکن جو حکومت ہے ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر بھی حالات جو ہے وہ بند گلی کی طرف ہیں. ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں کوئی وعدے بعید ہو ہی جائیں لیکن ایک بند گلی میں ہوئے ہیں. لیکن اس میں جو پی ٹی آئی ہے وہ ٹوٹلی اس عوامی ایشو سے واش آؤٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. اب یہ دیکھیں اس ویکیوم کو جو عوام محسوس کر رہی تھی، وہ پی ٹی آئی کلیمنٹ تو ہے کہ ہم سب سے بڑی جماعت پولیٹیکل جماعت ہے، لیکن وہ اس ایشو کے اوپر ٹیک اپ ہی نہیں کر رہے. ان کے ایشوز ہی اور ان کی لیڈرشپ کے ایشوز ہی اور ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوامی سطح پر جو ایک خلا، ایک ویکیوم کریٹ ہوا تھا، وہ جماعت اسلامی فل اپ کر رہی ہے. اب پی ٹی آئی والوں نے اب ایک یہ کہا ہے کہ جی ہم جماعت اسلامی کی سپورٹ کرتے ہیں، ہم جماعت اسلامی کے پیچھے کھڑے ہوں گے. تو مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ پی ٹی آئی والے اس وقت اپنی فیس سیونگ دیکھ رہے ہیں کہ چلیں ایک پارٹی آ گیا تو ہم پیچھے لگ جائیں. جماعت اسلامی والے انہیں ساتھ لیتے ہیں یا نہیں لیتے، یہ کہلاتا ہے. نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، انہیں تو فرنٹ فیس ہونا چاہیے، انہیں تو فرنٹ فٹ پہ ہونا چاہیے تھا نا. اب وہ بیک اپ پہ اپنی کسی طریقے سے کہ ان کے پیچھے لگ کے ہم بھی کہیں چھوٹا موٹا احتجاج میں شامل ہو جائیں،
وہ ہو جاتے ہیں اگر پی ٹی آئی والے ان کے ساتھ تو عوامی مزید دیکھیں پی ٹی آئی کا جہاں تک تعلق ہے ابھی ہمدردیاں۔ آپ کے سامنے پچھلے چند دن پہلے انہوں نے کال دی تھی، ہم نے پورے پاکستان میں ان کی کال کو کہیں بھی وہ احتجاج ہوتے نہیں دیکھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ان کی پاور ہے احتجاج کرنے کی وہ مجھے تو کہیں نظر پی نہیں ٹی آئی کی آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ اسٹریٹ پاور وہ نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے، مجھے تو بالکل نظر نہیں آ رہی. وہ کلیمٹ ہیں لیکن جو آپ اگر خیبر پختونخوا کے اندر جو ان کے بیسز ہیں زیادہ وہاں پر بھی مجھے ان کی وہ سپورٹ نظر نہیں اس وقت آ رہی، کیونکہ جب کال آئی ہے 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے تو پورا چلو کوئی نہ کوئی خیبر پختونخوا تو بند ہونا چاہیے تھا، وہاں تو ٹرانسپورٹ بند ہونی چاہیے تھے، پہیہ بند ہونا چاہیے تھا، دکان بند ہونی چاہیے تھی، کارخانے بند ہونے چاہیے تھے، فیکٹریاں بند ہونی چاہیے تھی نا، لوگوں کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے، تو وہاں پہ بھی نہیں ہوا. دیز آر دی فیکٹس. اچھا آپ لا کہیں کہ جناب بڑی سختی ہے جی، وہ پولیس ہے جی. جب میں نے بنگلہ دیش کی میں نے آپ کو اس میں مثال دی تھی، بنگلہ دیش میں بھی لوگ نکلے بھائی. آج بنگلہ دیش کے اوپر اس جماعت کے اوپر باقاعدہ پابندی لگا دی گئی ہے. آپ کہتے ہیں نا یہاں نہیں پابندی لگ سکتی، لگائی گئی ہے، وہاں مظاہرے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں نے اس کسی پابندی کو نہیں درخورت نہ سمجھا اور انہوں نے جا کے پورا اپنی موومنٹ کی ہے وہاں بنگلہ دیش کے اندر. جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جن کے کوئی ایجنڈے ہوتے ہیں وہ پھر نکلتے ہیں اور اپنے ایجنڈوں کے لیے. یہاں پہ بھی تو صرف بات ہی ہو رہی تھی نا پابندی عائد کرنے کی، پابندی عائد تو ہوئی نہیں. یہ تو یہ تھا نا کہ وہ تو چل رہا ہے نا، وہ تو چل رہا ہے. میں نے کہا ان کے پاس آپشنز ہیں. اب گورنمنٹ اس آپشن پہ آ گئی ہے نا کہ میں نے آپ سے پھر کہا تھا کہ اگلے 3-4 بڑے امپورٹنٹ ہیں. 3-4 دن اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ گورنمنٹ نے کسی بھی صورت کے اندر یہ جو آپ نے کہا نا کہ سپریم کورٹ نے بحال کر دی ہیں لوگوں کو کہ جا کے وہ الیکشن کمیشن کو جو فہرست جو ہے وہ اسے قبول کر لے، سارا کچھ ہے. گورنمنٹ نے اس کا جوابی آج وار دے دیا اور بڑا خوفناک وار دیا ہے. اب یہ جو وار گورنمنٹ نے واپس کیا ہے، اب دیکھیں آگے کورٹ نے چلا جانا چھٹیوں میں، اس میں کیا ہوتا ہے ٹیک اپ ہوتا ہے. اب یہ لمبا کام چلا جائے گا. 2 ماہ چھٹیاں ہوں. آج گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 جو ہے بلال ظفر کیانی صاحب ہیں انہوں نے پیش کیا ہے اور اس میں 2 ترامیم متعارف کروا دی ہیں. اچھا پہلی ترمیم الیکشن ایکٹ کے حوالے سے 2017 کے سیکشن 66 ہے اور دوسری ترمیم الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 104 میں متعارف کروائی گئی ہے. اچھا پہلی جو ہے اس کے مطابق اپنی کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کو جو آپ وابستگی کا ہے اس کا اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جو آپ وابستگی اس کے ساتھ کرتے ہیں اظہار کرتے ہیں. اچھا جس پارٹی کی مخصوص نشستوں کی فہرست الیکشن کمیشن کو نہ دی گئی ہوگی اسے مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی. اس کا مطلب ہے اس میں چاہے سنی اتحاد کونسل ہے یا چاہے پی ٹی آئی ہے، اب یہ قائمہ کمیٹی کو جو بل جو ہے چلا گیا ہے وہاں سے پاس ہونا ہے اور پھر باقی اس کا پروسیس ہوگا جس میں یہ پاس ہو جائے گا. جب پاس ہو جائے گا تو پارلیمنٹ سے یہ پابندی لگا دی. فیصلہ آپ کے پسندیدہ نہ آئے تو آپ اس کے اگینسٹ جا کے بل پاس کروائیں پارلیمنٹ میں. دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے وہ آپ کی سپریم ہے، لا میکنگ وہ کر سکتی ہے، یہ اس کو رائٹ ہے. پسند ہے یا نہیں پسند سوال ہے لا میکنگ کا. لا میکنگ یہ ایک فیکٹ نہیں ہے، آپ اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ مطلب وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ پارلیمنٹ ہے اور اس میں وہ بل پاس کروا دیں یا وٹ ایور، لیکن چونکہ ایک فیصلہ جو ہے وہ عدالتیں دے چکی تھی اور مخصوص نشستیں عدالت نے دینے کا جو ہے وہ حکم جاری کر دیا تھا، اب راستہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا گورنمنٹ کو، تو گورنمنٹ نے وہ ہر حربہ استعمال کیا جہاں سے یہ ہو جائے کہ یہ جو لوگ ہیں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ کسی صورت اس کو کہیں نہ کہیں پہ جا کے جو ہے وہ ختم کیا جائے. اگر تو گورنمنٹ کہتی ہم مانتے ہی نہیں اس کو، ہم نہیں امپلیمنٹ ہونے دیں گے، پھر تو یہ اب عدالتوں نے فیصلہ دے دیا، گورنمنٹ اس کو مانے یا نہ مانے، عدالتیں دے رہی ہیں فیصلہ تو ماننا پڑے گا نا. اب انہوں نے اس کو یہ نہیں کہا ہم نہیں مان رہے، وہی میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. انہوں نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ ہم نہیں مانتے عدالت کا فیصلہ. پارلیمنٹ موجود ہے، نہیں دیکھیں نا ٹیکنیکل ہے، اس کے 2-3 آپشنز ہیں نا. میں نے کہا کہ ان کے پاس بہت سارے آپشن ہیں، گورنمنٹس کے پاس بڑے آپشنز ہوتے ہیں. ایک آپشن ان کے پاس یہ تھا کہ وہ ریویو پٹیشن فائل کر دیتے، وہ انہوں نے فائل کر دی، ایک ریویو پٹیشن تھا. دوسرا پارلیمنٹ خود فیصلہ کر لے. پارلیمنٹ نے لا میکنگ کرنی ہے، کورٹ کا کام ہے اس کی تشریح کرنی کہ آئین کے مطابق یہ ہو سکتا ہے، آئین کے مطابق نہیں ہو سکتا. آئین کس نے بنانا ہے؟ آئین آپ کی پارلیمنٹ نے بنانا ہے. اس میں ترامیم کس نے کرنی ہے؟ آپ کی پارلیمنٹ نے کیا، اس نے پارلیمنٹ میں ترامیم کر دی ہیں. اب تو یہ کل کو اگر کوئی کیس ہوگا پی ٹی آئی والے جائیں گے، وہ جا کے یہ کہیں گے جی پارلیمنٹ یہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، ایک بات یاد رکھیے کہ لا اور قانون کو یا آئین کو کورٹ جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتی. کورٹ تشریح کر سکتی ہے یعنی اس کے اکارڈنگلی وہ اس کا فیصلہ دے سکتی ہے کہ بھی یہ آئین ہے، کیونکہ آئین بنانا اس میں ترامیم یہ رائٹ کس کے پاس ہے؟ پارلیمنٹ کے پاس. تو پارلیمنٹ نے اپنے اس رائٹ کو یوز کر لی ہے. ٹھیک ہے، اس کی ٹیکنیکل ہے. میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ آپشن اس کے پاس ہیں، انہوں نے اس آپشن کو یوز کر لیا اور اس کے تحت یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں حلف اٹھانا، وہ حلف اب ہو نہیں سکتا کیونکہ ابھی انہوں نے اس چیز کے اوپر پارلیمنٹ میں جا کے بل پاس کرنے جا رہے ہیں. اب تو صرف چلے گئے نا. آج انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے بڑا وہاں شور شرابہ بھی پارلیمنٹ میں کیا، لیکن چونکہ ان کی وہاں اکثریت نہیں ہے
اور ابھی بھی 2/3 میجورٹی کی اگر میں بات کروں وہ تو خیر نہیں ہے ان کے پاس، لیکن یہ ترمیم وہ کر سکتے ہیں. وہ ترمیم اب قائمہ کمیٹی کے پاس چلی گئی ہے، اس میں مزید ڈسکشن ہوگی، وہ واپس آتی ہے، وہ پاس ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزوں کا ایک ابھی پروسیس ہے، چلنا ہے. لیکن اب یہ سمجھ لیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو ابھی اس طرح تو نہیں حل کر چونکہ ابھی تو 2 ماہ کی چھٹیوں کے اوپر چلے جائیں گی عدالتیں، پھر عدالتیں تو واپس کیا آئیں گی. اس کو جو ہے وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جب عدالتیں آدھی رات کو بھی کھل جاتی ہوتی ہیں اور پھر وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہی ہے، اگر ان کیس آف ایمرجنسی اگر پی ٹی آئی کی جانب سے کچھ ایسا ایکشن آتا تو دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کس نے کرنا ہے، وہ اس کا فیصلہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے کرنا ہے صحیح، یا ججز نے کرنا ہے نا. تو وہ جب فیصلہ کرنا، لیکن یہاں پہ تو ہمیں پھر وہی چیز نظر آ جاتی ہے نا آپ کی، پھر وہ بات میں نے وہی بات کہا نا کہ جو پارلیمنٹ کرے گی نا اس کے اندر جو بھی ترامیم کرے گی وہ کورٹ اس کو روک نہیں سکتی. ایک ترمیم بدل دی، قانون تھا پارلیمنٹ نے بدل دیا، یہ اس میں ترمیم لے آئی. یہ پارلیمنٹ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کا رائٹ ہے، اس نے کر دی ہے. اب کورٹ اس کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ جناب یہ آپ نے ترمیم کیوں کی، آپ کا یہ رائٹ ہی پی نہیں ٹی ہے. آئی کا اگلا لائحہ عمل کیا ہو سکتا ہے اس چیز کے پی اوپر؟ ٹی آئی والے تو سیدھی سی بات بتا رہے ہیں، ان کا لائحہ عمل یہ ہے کہ وہ ترلے ڈال رہے ہیں فوج کے کہ جناب ہم سے مذاکرات کریں. ان کا لائحہ عمل کیا ہے؟ ان کا تو کوئی لائحہ عمل نظر ہی نہیں آ رہا. اس کے اوپر جو ہے وہ جو حامد رضا صاحب ہیں جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، ان کی جانب سے جو بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی بیک ڈور جو مذاکرات کی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی. تو اس میں کتنی صداقت ہے کہ جو دیکھیں ان کے میرا خیال ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے جو باہر آ کے کچھ باتیں کرتے تھے نا ان کے لیڈر، جن کے بارے میں حامد صاحب نے بھی کہا کہ جناب وہ کہتے نہیں اور کہتے کچھ ہیں، تو اس سے افواہیں، اس سے ریمرز اتنی پھیلیں کہ ایسے لگا کہ شاید کوئی بات ہو رہی ہے. اب وہ تو اتنے سرٹن ہے پی ٹی آئی والے کہ جناب بس نومبر دسمبر میں گورنمنٹ چلی گئی، بس ایسے ختم ہو گیا سارا سلسلہ. وہ تو ختم کر کے بیٹھ گیا نا. اور خان صاحب باہر آ رہے ہیں اور پرائم منسٹر ہوں گے اور پھر وہ فیصلے کریں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا اور جتنے منہ اتنی باتیں. لیکن حقائق اس کے بالکل برعکس ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور گوادر کے علاقوں میں خراب ہوئی ہے، مزید خراب ہوئی ہے. اور یہ آج سے تو نہیں ہے، ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں. جب الیکشن ہوا تھا ہم اس پہ کتنے پروگرام کر چکے ہیں کہ اس پہ حملے بھی فوج پہ ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو خیر یہ الیکشنز کے بعد تو صورتحال کہیں نارمل ہو جانی چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس میں وہ بہتری تو خیر نہیں آئی، لیکن اس میں ضرور بدتر ضرور ہوئے ہیں. دیکھیں اس وقت آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان جس خطے میں موجود ہے وہاں ایک گریٹ گیم کا حصہ پاکستان بن چکا ہے. پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں اگر آپ اس کو سمجھنا ہے تو پاکستان کے ارد گرد کے خطے کے جو ممالک ہیں اور جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے، جو سازشیں پنے پر، آپ کو وہ جب تک نہیں سمجھ آئے گی نا آپ کو پاکستان کے حالات سمجھ نہیں آئیں گے. یہ ایسے نہیں کہ اچانک اٹھ کے امریکہ کو خیال آیا اور ان کی پوری جو ہے کانگریس جو ہے دونوں پارٹیوں نے مل کے عمران خان صاحب کی فیور میں فیصلہ دے دیا. تانے بانے بہت پیچھے ہیں. دیکھیں کچھ لوگوں نے مجھے یہ بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف نے لابی بڑی زبردست کی تھی. میں نے کہا لابی کی جاتا ہے تو کسی ایک آدھا سینیٹر کو منا لیا جاتا ہے. یہاں ماضی کے اندر ہمارے پاس مثالیں ہیں، 2 سینیٹر اپنے حق میں، دونوں جماعتوں کے جس میں ریپبلکن بھی ہیں اور دوسرے ڈیموکریٹ بھی ہیں، سارے مل کے ایک ہی فیصلہ کر رہے ہیں. تو اس کے پیچھے ایک اور لابی بھی کام کر رہی ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. اس کو آپ کو تھوڑا سا غزہ کی سچویشن سے جوڑنا پڑے گا. اس سے آپ کے سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، ایران کے اندر سب کچھ کیا ہو رہا ہے. اور اس میں پاکستان کو دیکھیں، پاکستان کو گھٹنوں پہ لانے کے لیے سب سے پہلے اس کی اکانومی کو تباہ کیا گیا اور اب تقریباً ہو چکی ہے. پھر عوام کو فوج کے خلاف لڑا دو، یہ ایک پالیسی ہوتی ہے. اچھا اس میں بھی کامیابی ہوتی چلی مجھے نظر آ رہی، کافی حد تک ہوئی ہے. اچھا اب اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر گورنمنٹ ہوش کے ناخن لے اور یہ جو بل ہے نا ان کو واپس لیا ہے. جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے، میں ان کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس رپورٹ میں بڑا واضح طور پر حکومت پاکستان کو یہ تنبیہ کی گئی ہے، وارننگ دی گئی ہے کہ اگر آپ بجلی کی قیمتوں کو اس طرح بڑھاتے چلے جائیں گے اور آئی پی پیز کا آپ کا ایشو ریزالو نہیں ہوگا، اور اس میں کہا گیا کہ آئی پی پیز کے معاہدے اس کو ریویو کیا جائے. وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اب ریویو کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو آپ کو لون دیا ہے، آپ کی اس پالیسی کی وجہ سے آپ کی جو صنعتیں ہیں، آپ کی انڈسٹری برباد ہو جائے گی. جب صنعتیں انڈسٹری برباد ہو جائے گی تو آپ ہمارا قرض واپس کیسے کریں گے؟ ظاہری بات ہے آپ کی انڈسٹری پروڈکشن ہوگی، آپ باہر دنیا میں بیچیں گے، آپ کو ڈالر آئیں گے تبھی آپ ہمارا قرض صحیح بات ہے. انکم جنریٹ ہوگی تو آپ اتاریں گے نا. تو انکم جنریٹ نہیں کریں گے اور آپ بجلی سے اپنی فیکٹریاں بند کرتے چلے جائیں گے. جیسے ایپٹما کے آپ دیکھیں وہ ان کی لیڈرشپ بار بار اب یہاں پر آپ اس وقت پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور آئی پی پیز کے حوالے سے بات کریں کہ بہت ساری ٹیکسٹائل ملیں جو بند ہو گئی ہیں، لوگ اپنا وزن اٹھا کے کوئی بنگلہ دیش پہنچ رہا ہے، کوئی کہیں پہنچ رہا ہے. تو اب صورتحال آپ کے یہاں پاکستان کے اندر یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ نے اس پہ ہوش کے ناخن نہ لیے اور اپنی ضد پر ہٹ دھرمی پہ اڑی رہی تو جو نہیں ہونا وہ ہو جائے گا. اصل میں گورنمنٹ اپنی دشمن خود ہے، اپوزیشن تو ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر پا رہی. نہ ابھی تک جماعت اسلامی ایک نکلی ہے جس نے آگے اسلام آباد میں کوئی دھرنا دیا. پی ٹی آئی والے تو بیچارے ایک موومنٹ بھی نہیں کر پا رہے.
کہ جی وہ کوئی بہت بڑی سطح پر عوامی احتجاج سڑکوں پر آ جائے، میں تو ابھی تک نہیں دیکھ رہا۔ 9 مئی کی ان کی لاسٹ ایفرٹ تھی جس کے اندر 9 مئی سے پہلے اور اس کے اندر بھی لاہور کے اندر جب خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے زمان پارک میں تو 500-600 لوگ ہوا کرتے، جس میں اکثریت جو تھی وہ خیبر پختونخوا سے وہ لوگ آئے ہوئے تھے، جن کو بعد میں گورنمنٹ نے کچھ نہ کچھ دے کے واپس بھیج دیا تھا۔ تو جو ایون لاہور کی جو آپ دیکھیں کروڑ سوا کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، تو اگر ایک میں ایم پی اے کے حلقے کی بات کروں تو وہ لاکھ سوا لاکھ 1.5 لاکھ معمولی سی بات ہے، اتنے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک حلقہ اگر پی ٹی آئی جو ہے لاہور اس کا گڑھ ہے تو ایک حلقے کے بھی، ایک ایم پی اے کے حلقے کے بھی لوگ زمان پارک نہیں آئے، اتنی بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں کہ گورنمنٹ گھٹنے ٹیک دیتی، ایسا بھی نہیں ہوا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی جماعت اسلامی سے کیوں خوف زدہ گورنمنٹ پر؟ دیکھیں جماعت وہاں پہ کیوں بار بار مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں؟ جماعت اسلامی ایک آرگنائزڈ جو ہے وہ ایک جماعت ہے اور ان میں یہ اسٹرینتھ ہے کہ وہ روڈ پہ لوگوں کو لا سکتے ہیں، اور ابھی اسلام آباد میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں ان جماعتوں کے پیچھے جو مذہبی جماعتیں ہیں، یعنی ریلیجیس اور تھوڑی پولیٹیکل جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی کے پاس بھی افغانستان میں جہاد لڑنے کا وسیع تجربہ ہے۔ فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی وسیع تجربہ ہے، تو ان کو اسٹریٹ پاور بھی ہے، فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے، تو ان کے ساتھ عام پولیس وغیرہ ڈیل ہی نہیں کر سکتے۔ صحیح، تجربہ کار لوگ ہیں۔ اگر وہ اپنی آئی پر آئے تو یہ نہیں ان سے مقابلہ کر سکتے، تو میرا خیال ہے وہ کرنا بھی نہیں چاہیں گے۔ لیکن ایک طبقہ فکر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جماعت اسلامی کو جان اسٹیبلشمنٹ ہی کی بی ٹیم ہے اور انہوں نے ان کو آگے لگایا۔ وہ لگایا اس لیے ہے کہ عوامی غیب و غضب جو ہے وہ پروٹیسٹ کی شکل اختیار کرتے، ملک گیر احتجاج کی شکل اختیار کرتے ہوئے کہیں ہاتھوں سے نہ نکل جائے، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی آگے کوئی ایسی لیڈرشپ ہونی چاہیے جو ان کی اپنی ہو۔ تو ایک پلانٹ کی گئی ہے اور ان کو یہ سارا کچھ کیا گیا۔ ایک نقطہ نظر ہے، میں اس سے ایگری ہونا ضروری نہیں ہے، ایک نقطہ نظر ہے جو میں بیان آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ تو یہ صورتحال ہے، اس کے اندر جماعت اسلامی کو ڈیفینیٹلی جماعت اسلامی بالکل آئسولیشن کا شکار تھی ان کے پچھلے امیر کے دور میں، اور جو جیسے وہ الیکشن ہارے وہ جماعت اسلامی کو مطلب آپ عوامی جماعت نہیں کہہ سکتے تھے، عوام میں اتنی پاپولر نہیں، ان کا دیکھیں ان کا فلسفہ اپنا ہے، اگرچہ کہ میرا خیال ہے ان کا الیکشن کا طریقہ کار اپنے امیر کا پاکستان میں ہر سیاسی جماعت سے دا بیسٹ ہے۔ ان کی مروسی سیاست نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ مودودی صاحب جو تھے ان کے کوئی اولاد جو تھی وہ اس کی آگے لیڈرشپ بن گئی، یا اس کے بعد قاضی صاحب آئے تو ان کی اولاد بن گئی، یا اس کے بعد جتنے بھی باقی لوگ آئے ان کی اولادیں جو تھی اس کی کو ہیڈ بن گئی، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنا ایک بڑا ایک جمہوری سا ان کا ایک سٹائل ہے۔ اچھا بہرحال لیکن ان کا ایک نقطہ نظر ہے، میری ان کے لوگوں سے بات ہوئی کہ جناب یہ لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا، سارا کچھ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جو الیکشن سسٹم ہے بیسیکلی یہ پورا آپ سمجھے کہ بد دیانت لوگوں کے لیے ہے، دیانتدار لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں ہمارا سسٹم۔ اچھا یعنی ان کے مطابق عوام ووٹ دیتے تو ہیں لیکن شاید نہیں، میرا خیال ہے اس حوالے سے وہ بھی کچھ میرا ان کی بات میں بھی تھوڑا وزن ضرور ہے۔ دیکھیں نا ایک ایم پی اے جو ہے کتنے پیسے لگاتا ہے الیکشن کے لیے؟ کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے، کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے، 8-10 کروڑ تو معمولی بات ہے۔ اس وقت ایم پی اے کا الیکشن ہے، ایم این اے کا الیکشن اس سے بھی اوپر چلا گیا، 20-24 کروڑ پہ جا چکا ہے، اور علیم خان صاحب کی شکل میں اگر آپ کینڈیڈیٹ تو پھر آپ بہت پیسے لگائیں گے، یا جہانگیر ترین صاحب کی شکل میں تو پھر بہت پیسے لگائیں گے۔ تو یہ الیکشن اتنا زیادہ ہو گیا، اور مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ ملا لیں، خیبر پختونخوا اسمبلی، پھر آپ باقی ساری اسمبلیاں ڈالیں، نیشنل اسمبلی ڈالیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنے کروڑوں روپے یا اربوں روپے پھر الیکشن پہ لگتے ہوں گے۔ جب یہ سب کچھ لگانے کے بعد تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ عوام کی بات کریں گے؟ کیا آپ آ کر عوام کی بات کریں گے؟ عوام کے مسائل، آپ تو اپنے مسائل حل کریں گے نا۔ اسی لیے سینٹ کے اندر جب الیکشن ہوتے ہیں تو سیٹیں بکتی ہیں، وہ عمران خان صاحب کا دور ہو، وہ نواز شریف صاحب کا دور ہو، اور اس میں بڑا بڑا پیسہ دیا جاتا ہے سینیٹرز کے لیے۔ جب صدر کا الیکشن ہوتا ہے تو سینیٹرز کو بڑے بڑے پیسے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ابھی آج تک جو ہے وہ ایک عرصہ گزر گیا صاحب پہ، وہاں پہ ہارس ٹریڈنگ نہیں رک سکی، یہ بھی تو آپ کے نظام کا فیلئر ہے نا؟ نہیں، ہارس ٹریڈنگ اور چیز ہے، یہ ہے کہ ووٹ لینا کسی سے پیسے لے۔ ہارس ٹریڈنگ تو ہے نا کہ آپ جماعت چھوڑ کے دوسری جماعت میں چلے جاتے ہیں، وہ دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ، وہ بھی تھا پاکستان کی اسمبلیوں میں، یہ پہلے ہو رہا تھا، اسمبلی میں تو ہوتا رہا، اب وہ رک گیا نا۔ اب میرا خیال ہے ہارس ٹریڈنگ کی بات اگر بات کروں تو یہ تھوڑا سا اسی شکل ہے، تھوڑی سی یہ ترمیم الیکشن ایکٹ 2017 تھوڑا سا، مطلب اس طرح تو نہیں ہے ایسا آپ ڈائریکٹلی کہہ سکتے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں یہی کہا گیا کہ وابستگی کا جو اظہار ہے آپ جس کے ساتھ ہیں اس کو نام آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ مثال مطلب اگر وہ سنی اتحاد کونسل کے رکن ہیں چلے گئے، کیونکہ انہوں نے تو وہ حلف نامہ جمع کروا دیا تھا نا کہ ہم سنی اتحاد کونسل کے، اب وہ واپس جو ہے وہ پی ٹی آئی میں آ نہیں سکتے، چاہے وہ مخصوص نشستیں سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اس کو فائنلائز کر دیا۔ اب وہ ترمیم کر دی نا، پارلیمنٹ نے ترمیم کر دی، انہوں نے سپریم کورٹ نے جو پہلے لاء موجود تھا اس کے مطابق اس کو تشریح کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا، اب پارلیمنٹ نے اس کے اندر 2 نئی ترامیم لے آئے۔ اب یہ ایک علیحدہ بات ہے
کہ اس ترمیم کا اطلاق جو ہے پچھلے کسی فیصلے پہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ تو کورٹ نے تشریح کی کرنی ہے. کہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب آپ نے جب ترمیم کی تو یہ فیصلہ آ چکا تھا، یا تو فیصلہ بعد میں آتا اور پہلے ترمیم ہو چکی تھی. یہ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے اس کے اوپر. ڈیفینیٹلی کورٹ کا اس وقت جو موڈ لگ رہا ہے وہ اتنا ایزی موڈ نہیں ہے، وہ خاصا مشکل سا موڈ ہے. کورٹ آئے گی اور اس ایشو کو ٹیک اپ کرے گی، لیکن بہرحال یہ ٹگ آف وار کورٹ ہے. تو آئے گی ابھی چونکہ اگست میں تو چھٹیاں ہو جائیں گی، اگست اور ستمبر میں، ہاں جی. 2 مہینوں کے بعد. تو کیا 2 مہینے جو ہے وہ گورنمنٹ کو سکھ کا سانس آ جائے گا کہ ابھی 2 مہینے کچھ نہیں ہونے والا، نہیں، گورنمنٹ یا عدالتیں کھلیں گی اور اس کو جو ہے وہ ریویو؟ میرا خیال ہے گورنمنٹ کو سکھ کا سانس بالکل نہیں آنا. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں اس سارے دور کے اندر. ان کے بارے میں یہ تھا کہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. اچھا، ایک تو وہ ثابت ہوا کہ وہ بہت برے ایڈمنسٹریٹر ہیں. پھر شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ تھا کہ جناب بڑے عوام دوست ہیں. تو سمجھ آئی کہ انہوں نے جتنے فیصلے آ کے 16 ماہ کی گورنمنٹ میں لیے یا یہ والی گورنمنٹ میں لیے، ایک ہمیں نقطہ نظر ہے، ہمیں وہ کھیلتے رہتے ہیں کہ جناب میں نے ریاست بچا لی ہے، پاکستان بچا لیا. نہ انہوں نے ریاست بتائی ہے، نہ پاکستان بچایا ہے، بلکہ ریاست کا اصل ماخذ جو اس کی عوام ہے اس کی کمر توڑ کے رکھتی ہے. آج اس کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ دیکھیں فوج کے ساتھ سامنے اگر پروٹیسٹنٹ آ رہے ہیں، وہ کسی وجہ سے بھی آ رہے ہیں، یا آپ کے عسکری ادارے یا آپ کے دیگر اداروں میں عوام میں اتنی بے چینی پیدا ہو جائے، وہ سڑکوں پر آ کے آمنے سامنے ہو جائے، تو یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت خطرناک بات ہے. اور آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو غیظ و غضب ہے، دیکھیں جس کو اس کی تنخواہ 20,000 ہے اور اس کو 40,000 کا بل آ گیا اور پھر ایک دفعہ اس نے کہیں سے پکڑ کے پیسے دے ہی دیا تو دوسری دفعہ پھر اسی اوپر آ گیا بل، وہ اس کے لیے نہ ریاست کی محبت رہے گی، نہ کسی جماعت کی، نہ کسی جماعت کی. وہ کہے گا میں اس ریاست میں ہوں کیوں، یہ ریاست تو میرے لیے ہے ہی نہیں. صحیح. اور اس سے یہ ایک امپریشن آتا ہے، اور میرا خیال ہے اس امپریشن کو لوگ سوچنے میں حق بجانب ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست تو پھر ایک اشرافیہ کے لیے رہ گئی ہے. اب یہ جو قرض آپ لے رہے ہیں جا کے IMF سے، اس قرض سے کام آدمی کا کیا تعلق ہے؟ آپ تو اس کی رگوں سے نچوڑ رہے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی کم ہو، اچھا پھر ایسی فکٹیشیس قسم کی رپورٹس حکومت کے ادارے دے رہے ہیں کہ جی مہنگائی اتنے % نیچے آ گئی ہے، جی 12-13% رہ گئی ہے اور نیچے سے آ گئی ہے. یعنی جھوٹ کی ایک انتہا ہے. لوگ مہنگائی سے چیخیں مار رہے ہیں، بلبلا اٹھے ہیں، اب ان کے گلے رند گئے ہیں، ان کی آوازیں میرا خیال ہے 7ویں آسمان تک پہنچ رہی ہیں. لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ جیسے نیرو جو ہے وہ بانسری بجا رہا تھا، تو یہ اسی طرح یہ بانسری بجا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. حالانکہ IMF ہی چونکہ وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے گورنمنٹ سے کہ آپ جو IPPs کے ساتھ معاہدے ہیں آپ اس کو ریویو کریں، وہ کہہ رہے ہیں. لیکن حکومت جو ہے وہ مجال ہے اس کی، وہ دیکھیں اس کے اندر اگر آپ IPPs دیکھ لیں تو اس میں سے آج ایک اخبار میں اور ایک بڑے سینئر اینکر نے وہ ڈیٹیلز بھی بتائی ہیں کہ 50% جو ہیں یا 50% سے کچھ زائد جو ہیں وہ کمپنیز ہیں یا ادارے ہیں، اور وہ زیادہ تر پاکستان کے لوگ ہی ہیں. شخصیات کے تھوڑے سے ہیں، کچھ چائنا کے ہیں، اس طرح کر کے. تو وہ دیکھا جائے کہ یہ اربوں روپے کی آپ کیپیسٹی بلڈنگ کے پیسے کن کو دے رہے ہیں. اور پھر ایک خط بھی آیا تھا، ایک لیٹر بھی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا تھا کہ جناب انہوں نے ایکسٹینشن کر دی ہے ان معاہدوں کی. تو میرا خیال ہے کہ ان سے ریویو کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اتنی بے حسی، اتنی صفاقی، اتنی اس ملک کے ساتھ دشمنی، یعنی یہ ملک دشمنی ہے، عوام دشمنی ہے، کہ آپ ڈھیٹ بن گئے ہیں اور ان معاہدوں کو ریویو ہی نہیں کر رہے. پوری قوم چیخ رہی ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یار گیم کیا ہوئی ہے، ریاستی ڈاکہ کیا ہے. یہ اتنا بڑا ڈاکہ مارا جا رہا ہے، اور ڈکیت جو ہے نہ شرمندہ ہے، نہ عرق ندامت ہے اس کو کوئی، ٹھیک ہے نا، اور اس کے نہ ماتھے پہ شکن آئی ہے، اور وہ ڈٹائی کے ساتھ کر رہا ہے. دیکھیں یہ عوام میں غیظ و غضب اور بے چینی جو ہے اس کو بڑھائے گا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو یہ خراب کرے گا. آپ کو سمجھنا پڑے گا لوگ اس وقت ان کی کیپیسٹی جواب دے چکی ہے. لوگ جو ہیں آپ کی نہ پولیس ان کو روک پائے گی، نہ آپ کے ادارے ان کو روک پڑیں گے جب وہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے. چونکہ ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، حکومت کے پاس اس وقت کوئی ایسا آپشن نہیں ہے، کوئی ایسا حل نہیں ہے کہ یہ بحران جو سیاسی ہو یا پھر معاشی ہو، کوئی ایک بحران تو ٹل جائے. کرنا چاہیے نا. دیکھیں وہ نہیں کر رہے نا، اصل میں ڈٹائی ہے، بیوروکریسی ہے. وہ ایک نئی سٹوری ہے، خوبصورت باغ دکھا رہے ہیں، کان میں اچھے اچھے نغمے کر رہے ہیں، اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ جناب ریاست بچا رہے ہیں، اور یہ عوام پر یعنی نجائز اور ظالمانہ ٹیکسوں کا بوریاں لا دیں ان کے اوپر، مر جائیں یا نیچے سارے. ریاست کیسے بچے گی؟ عوام کو مار کے ریاست کو بچائیں گے تو پھر آپ کس طرح ریاست بچائیں گے؟ یہ ریاست کو چاہتے ہیں عوام کو مار دیا جائے، مار کیا دیا، کچل دیا جائے، اور کچل دیا جا چکا ہے. اب تو پتہ نہیں اس کی ان کی ہڈیوں کا کو معائنہ کر رہے ہیں، اسے دیکھنے میں گودا بھی بچا کہ نہیں بچا. اب یہ صورتحال ہے، اور یہ پریکٹیکل یہی صورتحال ہے. آپ جا کے باہر دیکھیں لوگوں سے مل کے، ٹھیک ہے نا، وہ جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں دے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے پاکستان مسلم نواز کو باقاعدہ
جو ہے قبر میں اتار دی ہے. یہ انڈرٹیکر بن گیا اپنی جماعت کے لیے, سیاسی جماعت کے لیے. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کٹ پتلی وزیر اعظم ہیں, چونکہ ان کے ہاتھ میں ان کے پاس کچھ اس طرح کے اختیارات ہے نہیں. یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بات اس میں بھی کوئی میرا خیال ہے دو رائے نہیں ہے. جتنے وہ پپٹ قسم کے پرائم منسٹر اس وقت نظر آتے ہیں, اچھا وہ جو ان کی آنی جانیاں ہوا کرتی تھی جب وہ وزیر اعلیٰ تھے, تو کبھی کوئی ریپ کیس ہوتا تھا بھاگے پہنچتے تھے, کبھی وہ شوز پہن کے بارش میں بار بار جا کے وہ لکشمی چوک میں کھڑے ہو جاتے, اور آج بھی وہاں پانی کھڑا ہوتا ہے. آج بھی وہاں پہ وہ کوئی 15-20 سال کی سیاست وہ لکشمی چوک میں ہی کرتے رہے پکڑ کے. اچھا وہ دور گزر گیا, انہیں سمجھنا پڑے گا کہ معاشرہ چینج ہو رہا ہے, اور ریاست کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی عوام کو بچایا جائے. ریاست پاکستانی عوام سے ہے. بالکل, ریاست تو عوام سے ہے. اگر پاکستانی عوام نہیں ہے تو ریاست ایک ٹکڑا ہے. وہ گرین لینڈ بھی اس سے بڑا آپ کا ایریا ہے, آپ دیکھ لیں, آپ قطب شمالی قطب جنوبی پہ بھی رہا ہے, لیکن ریاست انسانوں سے ہوتی ہے. تو انسانوں کو آپ مارنے کے بعد آپ کہیں جی میں نے ریاست بچا لی ہے, بھائی کون سی ریاست بچا لی ہے؟ تو میرا خیال ہے اب اس وقت جنون یہ بات ہے کہ نون لیگ کے لوگ بھی اب شرمندہ ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ لوگوں کو فیس کیسے کریں. اس لیے اندر سے جو آپ کو تھوڑی سی مخالفت میں واضح سننے کو ملتی ہیں مسلم نماز کے اندر, تو وہ اسی کا نتیجہ ہے. اچھا پنجاب کے اندر دیکھ لیں, مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب, گندم کی قیمت جو کم ہوئی, جو بھی اس وقت کرائسس کریٹ ہوا. اچھا جیسے جیسے اب وقت گزر رہا ہے تو ظاہری بات ہے وہ جو گندم تھی وہ بک آ گئی, اب یہ دوبارہ ریٹ اپ ہونا شروع ہو گیا. ابھی اس وقت دیکھیں پنجاب کے اندر تو لاہور کے اندر گوشت کا مرغی کا ریٹ اس وقت پھر 700 تک جا پہنچا ہے, 600-700 تک پہنچ چکی ہے, ریٹس پھر اپ ہو گئے, اور کوئی میکنزم ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور وزیر اعلیٰ پنجاب وہ ایفرٹ کر رہی ہوں گی, میں ان کی نیک نیتی پہ شک نہیں کر رہا, لیکن پریکٹیکل صورتحال یہ ہے. اور میرا خیال ہے انہوں نے 2-3 دن پہلے خود بھی اجلاس کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی کے چکر میں یہ ساری گمک ہو رہی ہے اور اس کے اندر کیسے چیزیں ہو رہی ہیں, انہوں نے خود نوٹس لیا اور میں اسے دیکھتی ہوں, اللہ کرے وہ اس کو دیکھیں. لیکن اب یہ ہے کہ عوام جو ہے نا چکی کے دونوں پارٹوں میں بری طرح پیس رہی ہے. حکومت کے پاس اگر حکومت کے اختیارات میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں, اگر بطور کٹ پتلی ہی آپ نے بیٹھنا ہے, تو پھر جو آئندہ جو سال ہے اگر آپ نے 5 سال پورے کرنے ہیں حکومت کے بقول کہ ہم 5 سال پورے کر کے جائیں گے, تو 5 سال آپ نے تو عوام کو کسی عذاب میں مبتلا کر ہی دیا نا. آپ کو عوام 5 سال برداشت نہیں کرے گی, تو پھر عوامی جو ریئیکشن آئے گا وہ شاید ناقابل برداشت ہوگا, ناقابل قبول ہوگا. 5 سال تو دیوانے کا خواب مجھے لگتا ہے. اگر اسی طرح بجلی کی قیمتیں بڑھتی رہیں تو یہ سال بھی نہیں نکال سکیں گے. یہ خان صاحب سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے, عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ذات خود اپنی ذات سے خطرہ, یہ اپنی ذات سے انہیں خطرہ ہے, انہیں اپنے اعمال سے خطرہ ہے, انہیں اپنے کاموں سے خطرہ ہے, ان کو ان کاموں سے خطرہ ہے جس سے عوام کی انہوں نے جان نکال لی ہے. ان کو خطرہ ہے جو انہوں نے مہنگی بجلی کر دی ہے, ان کو خطرہ ہے کہ جو بے پناہ آپ نے بوجھ ڈال دیا ہے. یعنی اب دیکھیں نا, میں اب سن رہا تھا ایک نئی سچویشن آ گئی کہ دیکھیں جی کہ ایک تو پہلے بل زیادہ لایا جا رہا ہے, صحیح بل زیادہ آ رہا ہے. مثلا ایک بندہ ہے جو ہے اس نے 2 پنکھے لگائے, اس کا 25,000 بل آ گیا ہے. تو اب یہ آ رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک ٹیکس لگایا جا رہا ہے کہ اگر 25,000 بل آ گیا ہے تو اس پہ بھی ٹیکس لگا دو جس کا 25,000 ہے. پہلے خود ہی 25,000 بھیجے ہیں, اس کے اوپر بھی مزید ٹیکس لگا. یعنی یہ کوئی گنجائش نہیں چھوڑے کہ ان کے ساتھ عوام کو تکلیف دینے کے. آگے بڑھیں گے. ایسا صاحب آج جو ہے وہ پاک فوج نے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اکبر حسین کو جو ہے وہ فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے پہ سزا بھی سنا دی ہے. یعنی وہاں پہ بھی سزا کا تعین ہے. بالکل ہے. آپ اکثر کہا کرتی تھی کہ ان کو سزا کیوں نہیں ملتی, تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیں پاک فوج کی طرف سے ان کا اپنا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم بہت اسٹرانگ ہے, اور دیکھیں وہاں پہ سزائیں ہو گئی. اور وہ یہی تو وہاں پر ایک ڈیبیٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو لوگ تھے اگر وہاں پہ فوجی عدالتوں میں ہوتے تو ان کی سزاؤں کا اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا, باقی سسٹم کی وجہ سے وہ ان کو سزائیں نہیں مل رہی. اچھا اب ان کی یہ اس عزم کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ اگر ان کے اپنے اندر سے کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے, اور اس میں ظاہری بات ہے 9 مئی کے واقعات کے لیے انہوں نے کہا جو ان کو ابھارا, اس کا مطلب ہے ان کے اندر بھی جو لوگ تھے ایسے تھے جو یہ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ان کو بھی سزائیں دی ہیں. تو اگر ان کو سزائیں دی ہیں تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ بھول جائیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یا پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو ان مقدمات میں پھنسے ہیں ان کو معافی مل جائے گی. تو یہی ریزن ہے کہ جو ہے وہ نہیں مان رہے اس چیز کے اوپر کہ ان کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں کیا جائے. دیکھیں وہ تو کورٹ کا فیصلہ آنا نا, سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے فوجی عدالتوں کے اوپر. فوجی عدالتوں کے حوالے سے کورٹ کا جو فیصلہ ہے فائنل, وہ ابھی آپ سمجھے کہ اس پہ آنا ہے فیصلہ, مؤخر ہے یا اس کے اوپر بھی ڈکلیئر نہیں ہوا, تو وہ فیصلہ آئے گا, وہ تو اس وقت چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عزم ہے, عزم یہ ہے, اور اس میں یہ ہے کہ اگر فوجی عدالتیں بحال ہوتی ہیں تو پھر مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کا جو بیان ہے جو انہوں نے کہا کینٹ والا اور ساتھ ہی جی ایچ کو والا, تو بانی پی ٹی آئی کو حوالے کیا جا سکتا ہے.
فوجی عدالتوں کی بہت جلد. اور جس طرح یہ سچویشن بنی ہوئی تھی, کیونکہ ایک امید پی ٹی آئی کو یہ ہوئی تھی کہ اگر ہمارے لوگ آ جاتے ہیں کورٹ کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ کے اندر زیادہ, تو گورنمنٹ تبدیل کرنے کو ان کو نظر آتا ہے. یہ ساری چیزیں میں تھوڑی سی کڑیاں جوڑ دیتا ہوں کہ جب یہ فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں میں یہ امید بندی کہ اگر ہم پارلیمنٹ کے اندر اپنی اکثریت ثابت کر دیتے ہیں, زیادہ ہو جاتی ہے, میں نے 107 سیٹیں آ جاتی ہیں تو پھر کی پارٹی تو بن گئی, تو تھوڑی سی اور ایفرٹ کرتے ہیں, جیسے جماعت اسلامی ہے, ایم کیو ایم ہے, پیپلز پارٹی, اگر ہم اس کے ساتھ ایفرٹ کر لیں تو ہم گورنمنٹ گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے, ہو سکتے ہیں. یعنی یہ ان کا ایک بلیف تھا, اور یہ تھا کہ نومبر دسمبر تک ہم یہ سارا, اس لیے یہ افواہیں جو تھی نا بڑی تیزی سے انہوں نے گردش کی, اور پھر اس کے اندر ان افواہوں کو تھوڑا ایڈ کر لیا گیا. اس طرح سمجھ لیں کہ یہ بھی افواہیں گردش کرتی رہی کہ جناب جیل کے اندر جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اہم لوگ جو ہیں مل رہے ہیں, یا بیہائنڈ دا ڈور بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے. لیکن آج بانی پی ٹی آئی کے بیان نے وہ تمام ریومرز, تمام افواہیں, ان کا وہ جو سمجھے کہ دم توڑ دیا انہوں نے, کیونکہ انہوں نے آج کہا ہے, خود استدعا کی ہے کہ جناب آپ کوئی بندہ مقرر کریں, میرے سے مذاکرات کریں. اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات پہلے نہیں ہوئے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ, اور پھر بھی اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جناب سزائیں, ہاں اس ٹائم ہونا جس ٹائم یہ میسیج ہے کہ جناب اسی اگر اپنے بندے نو سزا دیتی تو تانوں کس طرح چھڈاں گے. یہ آپ سمجھ لیں, بڑا کلیئر کٹ میسیج ہے, بڑا واضح میسیج ہے کہ ہم نے اپنے بندے نہیں چھوڑے تو آپ کو کیسے چھوڑ دیں. آپ کو کیسے چھوڑ دیں, یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا اگر ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہوتا ہے, اور اگر سویلین عدالتوں میں ہوتا ہے تو پھر تو سزا کا تعین عدالتوں نے کرنا ہے, پھر تو مجرم یا ملزم ڈکلیئر کرنا ہے یا جو وہ بری کرنا ہے وہ تو عدالتوں نے کرنا ہے. پھر آگے سے مجھے لگ رہا ہے کہ جو صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے اس میں ٹھیک ہے وہ ان عدالتوں سے چلا جائے, ہو سکتا ہے وہ عدالتیں بھی سزا دے سکتی ہیں, یہ تو نہیں کہ وہ عدالتیں سزا نہیں دیں گی, وہ بھی کیس کو سن رہی ہیں, ایویڈنس کو دیکھ رہی ہیں. لیکن جو صورتحال بن رہی ہے اس کے اندر اگر سپریم کورٹ کی طرف سے فوجی عدالتوں کا فیصلہ آ گیا, اگر آ جاتا ہے کسی سٹیج پہ, کوئی سپریم کورٹ کو روک تو نہیں سکتا, اگر آ جاتا ہے اور بحال کر دی جاتی ہیں تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی کے چیف کا جو ہے نا, بانی پی ٹی آئی کا, یہ کیس فوجی عدالتوں میں چلا جائے گا. اور وہاں جس طرح یہ سزائیں آپ کو سن رہے ہیں, 14 سال قید, یہ قید, اس طرح کی, اور آپ کو پتہ ہے یہ بغاوت کا کیس ہے, قید پر مشقت بھی ہے ساتھ, اس میں نہیں, اس میں اس سے بھی زیادہ سخت سزا ہو سکتی ہے. تو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سزائیں سخت ہو سکتی ہیں. تو اگر یہ وہاں پہ چلا گیا, لیکن جو پریشر ڈلنا تھا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر وہ تھا ایکسٹرنل اور انٹرنل پریشر. ایکسٹرنل پریشر یہ تھا کہ آپ کی بڑی طاقتیں اس پریشر کو کرتی ہیں, تو وہ تو ہو چکا. امریکہ کی کانگریس نے کہہ دیا, اور وہ سارا عمران صاحب کے حق میں سارا, آپ کو پتہ ہے یو این اور وہ ساری کوئی اسٹیبلشمنٹ نے پریشر نہیں لیا, انہوں نے وہ پریشر درخور اتنا سمجھا اور انہوں نے اس پریشر کو نہیں لیا. ایک تو بات سمجھ آ گئی کہ باہر کے پریشر کو اس وقت آپ کی اسٹیبلشمنٹ نہیں لیا. اب دوسرا پریشر تھا کہ اندر سے وائلنس, صوبوں کا پریشر, جیسے بلوچستان کے اندر جو لوگ موومنٹ چل رہی ہے, یا خیبر پختونخوا, وہ بھی, پھر حملے, یہ سب کچھ, انہوں نے وہ پریشر بھی نہیں لیا. صحیح, یہ دو ہی پریشر تھے ان پہ, جو کہ دونوں آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت نہیں لیے گئے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, نہ وہ لیں گے. صحیح, نہ وہ لیں گے. بہت شکریہ صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل ٹائم. اللہ نے کے بعد.